अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, ये आसमान के ऊपर जो आप खूबसूरत बादल देख रहे हैं, ये स्लेटी कलर में, वाइट कलर में और फिर पीछे ब्लू रंग का आसमान, ये सेम बादल, आसमान और ये खूबसूरत बिल्डिंगें जो नीचे देख रहे हैं, ये फ़लस्तीन के ऊपर भी बिल्कुल खुदा ताला ने ऐसे ही माहौल बनाया है। खुदा ताला की अनायात जो एक अच्छे मौसम की शक्ल में है, ये फ़लस्तीन के ऊपर भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। लेकिन बर्बरियत और दहशतनाकी का यो आलम वहाँ पे बर्पा किया जा रहा है इसराइल की तरफ से। इसको 50 साल से ज़ायद अरसा गुजर गया। मुसलमान जो दुनिया में अरबों की तादाद में हैं, उनके ऊपर जूं की तू नहीं रेंगती कि उन सबको अपने अपने मफादात वाबस्ता है। ये इस वक्त हम जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में खड़े हैं। ये खूबसूरत बिल्डिंगें जो आप देख रहे हैं धूप के अंदर चमकती हुई, और पीछे बुलंदो बाला अमारात, ये एक महफूज जगह पे हैं। यहाँ के लोगों को कोई ख़तरा नहीं कि रात के वक्त कोई जहाज़ हवा में उड़ेगा और हमारी इस तरह की जो रहायशी बिल्डिंगें या ये जो अखबारात या न्यूज़ की जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें वहाँ तामीर हैं, उनको 1 मिनट के अंदर तहस नहस करके रख देगा। ये पिछले 50 साल से ये खून की होली फ़लस्तीन के मासूम शहरियों के साथ खेली जा रही है। इसी तरह की एक होली यूरोप में खेली गई काफ़ी साल पहले, लेकिन उसके ऊपर बात करना जुर्म और कानूनी तौर पर सज़ा का मूजब हो सकता है। लेकिन फ़लस्तीन के साथ जो 50 साल से ज़्यादा अरसा से खून की होली खेली जा रही है मासूम नहत्ते मुसलमानों के साथ, उसके ऊपर आज की ये तरक्की याफ्ता कौमें बिल्कुल बोलना तो दरकिनार, उनका ज़िक्र तक अपने मीडिया में नहीं करती। वजह क्या है इसके पीछे, बैकग्राउंड क्या है? क्योंकि आज के दौर में अमेरिका और सऊदी अरेबिया और इसराइल, ये सब एक ही क्या कहते हैं सोच के साथ, बाकायदा प्लानिंग के साथ मुसलमानों को तबाह बर्बाद, नेस्त व नबूद करने के दर पे हैं। आप पाकिस्तान को ले लें, वो कहा जाता है कि वाहिद एटॉमिक मुल्क है, मुसलमानों का एक किला है। उनकी तरफ से वज़ीर-ए-आज़म साहब एक बयान दे देते हैं कि जी हमें बहुत प्रॉब्लम हुई, बहुत तकलीफ़ हुई, ये जो जुल्म हो रहा है। फिर ये चंद दिन की बात रह जाएगी, उसके बाद कोई और वज़ीर-ए-आज़म बयान दे देगा। लेकिन अमली तौर पे इन नहत्ते शहरियों, इन मासूम जानों का कोई मदद करने वाला नहीं, मासवाए खुदा की तरफ से अगर कोई पकड़ आ जाए। अब ये आप देखें, ये नज़ारा इसी तरह बिल्कुल फ़लस्तीन के अंदर लोग रहते हैं। इसी तरह उधर ऊंची बिल्डिंगें हैं। ये देखें फ्रैंकफर्ट को आप अगर इस तरफ से देखें, बुलंदो बाला अमारात आपको नज़र आ रही हैं। कोई तसव्वुर कर सकता है कि कल रात या आज रात को यहाँ बसने वाले लोग दहशत के आलम में अचानक 1 घंटे की कॉल पे अपनी अपनी बिल्डिंगों से बाहर निकलें और जाने बचाने के लिए दौड़ें, और फिर वो जिस जगह पे जाके पनाह लें बच्चों के साथ, वहाँ अगले दिन स्ट्राइक का हम एक मिसाइल आकर लगे और सैकड़ों बच्चे, जो छोटे छोटे दूध पीते बच्चे, वो जहाँ बहक हो जाएं। कोई आप सोच सकते हैं? इसके ऊपर एक हमारे बहुत ही अच्छे तज्ज़िया नगार हैं वसतुल्लाह, उनका एक मजमून छपा BBC के अंदर, और मुझे इतना अच्छा लगा, वो बड़े अच्छे अंदाज में उन्होंने बयान किया। मैं उसको आपके साथ शेयर करना पसंद करूँगा इस पस मंज़र में कि जो कुछ आज तक फ़लस्तीन वाले मासूम मुसलमानों के साथ बीत चुका या आइंदा होने जा रहा है, और किस तरह सारी दुनिया बिल्कुल बेहिस हो चुकी है। उनके लिए कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास बुलाया गया, उन्होंने ताज़ियत बिल पेश किया, उन्होंने उसकी सरजनश की, उन्होंने ये कह दिया कि ये बड़ी ज़्यादती हो रही है, इसको रोकना चाहिए। पोप पाल ने उनको पैगाम भेजा कि आप प्लीज़ इस जंग को बंद कर दें, और मुख्तलिफ मुल्कों के जो रहनुमा हैं उन्होंने उसके ऊपर कहा कि ये बड़ा जुल्म हो रहा है, लेकिन अमली तौर पे उनको रोकने वाला कोई नहीं। वजह यह क्या है? इसलिए कि उनकी बराबरी नहीं है उनकी, इसलिए कि फ़लस्तीनियों के साथ इन लोगों को कोई फ़ायदा, कोई तेल, कोई मादनियात वहाँ से मिलने वाली नहीं। सिर्फ
یہ ہے کہ وہ معصوم نہتے مسلمان ہیں۔ اپنے دفاع کے لیے ٹھیک ہے کہ ان کی بھی چند تنظیمیں بنی ہوئی ہیں۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ جب بھی اسرائیل نے حملہ کرنا ہوتا ہے 2-4 میزائل خود ساختہ چلوا کے، جس کا کوئی نقصان ہو یا نہ ہو، پھر اس کے بعد تہس نہس پھیر دیتے ہیں پورے۔ یہ جو کالم چھپا ہے وسعت اللہ صاحب کا، یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا پسند کروں گا۔ بہت ہی اچھے الفاظ، بڑے ہی اچھے انداز میں انہوں نے بیان کیا ہے، تو مجھے امید ہے کہ دوست اس پس منظر کو ذہن میں رکھ کے تو وہ انجوائے کریں گے۔ آج BBC کے اندر ان کا یہ کالم پڑھ کے تو ایک دفعہ دل جو ہے وہ زیادہ دھڑکنا شروع ہو گیا، تو میں نے کہا یہ دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، اسرائیل کو بھلے آپ جو بھی کہیں، مگر ایک صفت کی تعریف تو بنتی ہے۔ سوائے اپنے ایٹمی ہتھیاروں کے اس نے کچھ نہیں چھپایا۔ جو کہا ببانگ دہل کہا، جو کیا سینہ ٹھوک کے کیا۔ طاقت کو دلیل کی ضرورت نہیں، دلیل تو کمزور کا ہتھیار ہے۔ اب تو اسرائیل بھی شدید بوریت کا شکار ہے۔ وہاں کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ کسی بھی کارروائی کے بعد زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا۔ وہ فلسطینی اپنے گھروں اور بچی کھچی زمین پر قبضے کی مزاحمت میں غلیل، پتھر، ڈنڈے یا زیادہ سے زیادہ کباڑ لوہے سے بنائے گئے نام نہاد راکٹوں کا استعمال ہی کریں گے، اور ہم انہیں ٹینکوں، میزائلوں اور سمارٹ بموں سے خاک چٹوا دیں گے۔ وہی معمول کا شور اٹھے گا، چند مقامات پر مظاہرے ہوں گے، ملکوں 73 برس سے رکھے ہوئے سائیکلو سٹائل مذمتی بیانات تاریخ بدل کر جاری ہو جائیں گے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا عادتاً اجلاس ہوگا۔ امریکہ کسی بھی قرارداد میں اسرائیل کو ہلکی سی سرزنش کے الفاظ بھی ویٹو کر دے گا۔ اب یہ دیکھیں یہ کتنے زبردست قسم کے الفاظ انہوں نے بیان کیے ہیں۔ آگے لکھتے ہیں، نام نہاد عالم اسلام ایک بار پھر جھولیاں پھیلا پھیلا کر اسرائیل کی توپوں میں کیڑے پڑنے کی بد دعا دے گا۔ غرب اردن اور غزہ کے قبرستانوں میں کچھ اور تازہ قبریں بن جائیں گی، اور پھر اگلے خونی ڈرامے تک سب ایسے ہو جائیں گے جیسے کوئی برا خواب دیکھا ہو۔ ہم میں سے کچھ لال بجکڑ ہر بار ایک تازہ حیرت میں ایسے مبتلا ہو جاتے ہیں گویا سب پہلی بار ہو رہا ہو۔ ہائے ہائے، بمباری سے بچے مار دیے۔ ہائے ہائے، آج اتنے گھروں پر صہیونی آبادکاروں نے قبضہ کر لیا۔ ہائے ہائے، 5 برس کے بچے پر بھی رحم نہ کھایا۔ ہائے ہائے، کھیتوں پر بلڈوزر چلا دیے۔ ذرا سی تاریخ پڑھنے میں اگرچہ کوئی حرج نہیں، مگر بائیکاٹ اسرائیل کا بائیکاٹ چیخنا پڑھنے لکھنے سے کہیں آسان ہے۔ کیا وزیر اعظم گولڈا مائر نے 50 برس پہلے بنا الفاظ چبائے نہیں کہا تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ فلسطین میں فلسطینی رہتے تھے، ہم آئے، انہیں نکال پھینکا اور ان کا ملک چھین لیا، ان کا تو کوئی وجود نہ تھا نہ ہے۔ یہ وہ تصور ہے جو نسل در نسل منتقل ہوا ہے۔ کیا آپ میں سے کسی کو بھی یاد نہیں کہ جولائی 2014 میں غرب اردن میں ایک اسرائیلی آبادکار کے اغوا کے بدلے ایک 13 سالہ فلسطینی بچے کو 6 اسرائیلی نوجوانوں نے زندہ جلا دیا، مگر حساب پھر بھی برابر نہ ہوا۔ چنانچہ یہی اسرائیلی فضائیہ تھی جس نے غزہ میں 3 ہفتے کے دوران تقریباً 1800 فلسطینی شہری مار ڈالے، اور اسرائیلی پارلیمان کی ایک جوان سال خاتون رکن آئلٹ شاکڈے نے اپنے فیس بک پیج پر لکھا، ہر دہشت گرد کے پیچھے درجنوں ایسے مرد اور عورتیں ہیں جن کے بغیر وہ دہشت گردی نہیں کر سکتا، یہ سب دشمن جنگجو ہیں۔ ان میں نام نہاد شہیدوں کی مائیں بھی شامل ہیں جو انہیں بوسہ دے کر اور پھولوں کے ساتھ جہنم کی سمت رخصت کرتی ہیں۔ انصاف کا تقاضا تو یہی ہے کہ اس کا حشر بھی ان بیٹوں جیسا ہو۔ نہ صرف انہیں بلکہ ان گھروں کو بھی مٹ جانا چاہیے جہاں وہ سانپ پالتے ہیں، ورنہ ان گھروں میں اور سمپولیے پیدا ہوتے رہیں گے۔ انہیں مرنا ہی ہوگا اور ان کے گھروں کو مٹنا ہی ہوگا تاکہ وہ مزید دہشت گرد نہ جنم سکیں۔ یہ محترمہ آئلٹ شاکٹ کوئی عام خاتون نہیں، بحیثیت سافٹ ویئر انجینئر ٹیکساس انسٹرومنٹس میں اچھے عہدے پر فائز رہیں۔
2013 سے 18 تک اسرائیلی پارلیمنٹ کی رکن رہیں، 2015 سے 19 تک وزیر انصاف رہیں، اور اگر ایک مذہبی سیاسی اتحاد یمینہ الائنس کے سرگرم رکن ہیں۔ جب اسرائیلی سماج کے اعلیٰ فیصلہ ساز طبقے کی یہ سوچ ہے تو پھر جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس پر ششتر ہونے والوں پر ششتر ہونا تو بنتا ہے۔ اور یہ جو یروشلم کے قدیم محلے شیخ جراح میں لگ بھگ 70 برس سے بسے عربوں کو گھروں سے نکال کر ان کی چابیاں اسرائیلی آباد کاروں کو تھمانے کا معاملہ ہے، اس پر بھی حیرت کیوں؟ یہ فیصلہ تو گونڈا مائر کی کابینہ نے 1973 میں ہی کر لیا تھا کہ نہ مشرقی یروشلم ہے نہ مغربی یروشلم، یروشلم بس ایک ہے اور وہ ہے اسرائیل کا تاریخی دارالحکومت۔ چنانچہ روز روز کا ٹنٹا ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ دہشت گردوں فلسطینیوں کی آبادی 90% سے گھٹا کر 30% تک اور یہودی آباد کاروں کا تناسب کم از کم 70% تک بڑھا دیا جائے۔ چنانچہ گزرے 50 برس میں 1,40,000 فلسطینی شہر سے بے دخل کیے گئے۔ وہ قانوناً دوبارہ شہر میں نہیں بس سکتے، ان کی جگہ 2 لاکھ یہودی آباد کار بسا دیے گئے۔ کچھ برس کی بات ہے، 30-70 کا تناسب ہوا ہی جاتا ہے۔ اور یہ جو غزہ کی 11 منزلہ عمارت میں الجزیرہ اور AP سمیت متعدد صحافتی دفتروں کی تباہی پر میڈیا سرتاپا مرثیہ بنا ہوا ہے، تو ایسا کیوں ہے بھائی؟ کیا یہ سب غسیل بھول گئے کہ مارچ 2003 میں یہی غزہ تھا جہاں رفاع مہاجر کیمپ میں پناہ گزینوں کے غیر قانونی مکانات ڈھانے کے لیے اسرائیل بلڈوزر آئے تھے؟ انسانی حقوق کے مقامی کارکنوں نے ان گھروں کو بچانے کے لیے بلڈوزروں کے سامنے انسانی زنجیر بنا لی۔ ایک 23 سالہ امریکی رضاکار ریچل کوری بھی وہیں موجود تھیں۔ ریچل ایک بلڈوزر کے آگے ایک ٹیلے پر چڑھ گئی، مگر بلڈوزر نہیں رکا اور ریچل کو کچلتا چلا گیا۔ اس کے بعد بلڈوزر ریورس ہوا اور ایک بار پھر ریچل پر سے گزر گیا۔ اس وقت ریچل نے نارنجی رنگ کی جیکٹ پہن رکھی تھی تاکہ اس کے دور سے شناخت ہو سکے، مگر یہ شناخت بھی کسی کام نہ آئی۔ اگر ریچل جیسی کوئی امریکی شہری کسی اور ملک میں کسی ایسے ہی واقعے میں ماری جاتی تو سوچئے کیا ہوتا۔ اس کے بعد یہ اعتراض ہرگز نہیں بنتا کہ اسرائیلیوں کو ہمیشہ سے معلوم تھا کہ غزہ کے 11 منزلہ الجالہ ٹاور میں کن کن بین الاقوامی خبرساں اداروں کے دفاتر ہیں۔ اسرائیل نے اس ٹاور کو زمین بوس کرنے سے 1 گھنٹہ پہلے ہی حملے کی وارننگ دی تھی۔ اس سے 2 دن پہلے بھی غزہ کی بلند ترین 13 منزلہ عمارت کو مٹانے سے قبل اسرائیلی انٹیلیجنس نے عمارت کے مکینوں کو خبردار کر دیا تھا کہ برائے مہربانی 1 گھنٹہ میں عمارت خالی کر دیں، ورنہ ہم کسی نقصان کے ذمہ دار نہ ہوں گے۔ اس سے زیادہ مہربانی اسرائیل کیا کرے گا؟ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے بھی حملے سے پہلے اسرائیل کے قبل از وقت خبردار کرنے کی نئی پالیسی کو سراہا ہے۔ غور کرنے کی بات ہے، امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے بھی حملے سے پہلے اسرائیل کے قبل از وقت خبردار کرنے کی نئی پالیسی کو سراہا ہے۔ ایسے سراہنا کے بعد کسی اور کے دل میں کوئی اسرائیلی مخالف سوال کیا رہ جاتا ہے؟ دوستو، یہ تھا ان کا کالم اور یہ تھی وہ حقیقت جسے پردہ اٹھانا اور آپ سے شیئر کرنا میں سمجھتا تھا کہ آج کے حالات میں جہاں ہر طرف خون کی ہولی ہے اس وقت فلسطین کی گلیوں میں، اور کوئی مسلم کنٹری جن کے پاس اسلحوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں امریکہ کے بدول خاموشی کے ساتھ تماشا دیکھ رہے ہیں، 2 الفاظ نکالتے ہیں اور پھر خاموش۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اپنے فضل سے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ ہم صرف دعا گو ہیں کیونکہ ہمارے ہاتھوں میں تو طاقت نہیں۔ ہم اس ملک میں جہاں بیٹھے ہیں ہمیں یہاں کوئی خطرہ نہیں، ہم یہاں بڑے سکون سے بیٹھے ہیں، لیکن ان فلسطینیوں کو ذہن میں رکھیں جن کا ہر لمحہ اس خطرے میں گزرتا ہے کہ کس وقت کوئی میزائل آئے اور ہمارے بچوں کی بوٹیاں کر جائے۔ اللہ تعالیٰ فہم اور عقل دے اور ان اقوام کو بھی سمجھ دے کہ یہ قوم ایک دن، جیسا کہ کسی اللہ والے نے فرما دیا تھا کہ ایک دن یہ قوم ان کے گھروں کو بھی آئے گی اور پھر ان کو سمجھ آئے گی کہ یہ کیا کر بیٹھے۔ اللہ فہم اور عقل دے۔